अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। दो तीन इशूज़ हैं जिन पर हमने बात करनी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंतखाबात में होने वाले फ्रॉड का वाहिद हल टेक्नोलॉजी है, इस पर बात करेंगे। 21वीं सदी का इलेक्शन कहते हैं कि जी हम इसी के ऊपर कराएंगे। अपोजिशन तैयार नहीं है, गवर्नमेंट मुसर है, बज़िद है, कमिटेड है कि हमने इसके ऊपर कराना है। दूसरा मसला है जो डेडलॉक जारी है पॉलिटिकल भी और ये इस इशू के ऊपर भी दीगर इशूज़ की तरह। अब एहतजाज, लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े, धरने, ये तमाम चीज़ें जो है वो अपोजिशन की भी मुक गई हैं। वो भी कहते हैं जी 2023 तक जो है जो इलेक्शन होना है अब या अगले इलेक्शन की हमने तैयारी करनी है। इस पर बात करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं जिस पर हमने दावत दी है। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रहे हैं। फैसल कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाडा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। फैसल वाडा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा शॉर्ट से आगाज़ करना चाहूँगा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी, उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके तो हम बिल्कुल एक 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे। फैसल वाडा साहब आपसे शुरू करता हूं। मुझे ये बताइएगा कि जब ऑपोजिशन जो है वो इस पर आपके साथ नहीं बैठना चाहती और जाहिर है आपको ये सब कुछ करने के लिए अब इलेक्शन कमीशन भी चले, उसने दरख्वास्त मंजूर कर ली है कि वो इसको मुआयना करें, आप लोगों को क्यों लगता है कि यही वाहिद हल है, इसी के जरिए आप इलेक्शन करवाएंगे जब आपकी ऑपोजिशन किसी सूरत भी इस पर आपसे बात करने को तैयार नहीं है? शुक्रिया आदिल साहब। देखिए आदिल साहब, सबसे पहले तो ये कि हम वेलकम करते हैं ऑपोजिशन को। वो अपने IT एक्सपर्ट्स ले आए, इस मशीन को कितना बेहतरीन कर सकते हैं, फुल प्रूफ कर सकते हैं, कितनी इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ऑब्जर्वर्स को ले आए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ले आए, आप जैसे लोगों को बिठा दें जो न्यूट्रल लोग हैं, और जितनी मज़ीद बेहतरी हो सकती है उसके अंदर हम वेलकम करते हैं। लेकिन क्योंकि इनको दो इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू तो ये कि अगर ये मशीनें ख़राब है तो रोशन डिजिटल पाकिस्तान के तहत अरबों रुपए की रेमिटेंसेस इसी टेक्नोलॉजी के तहत आ रही है। नादरा आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बगैर आपके ID कार्ड्स पूरी दुनिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बना रही है, तो वोटिंग क्यों नहीं हो सकती? वोटिंग का इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको एक तो ये पता है कि हमेशा जिंदगी भर ठप्पे मार मार के इलाकों के अंदर जाली वोटिंग लिस्टें बनवा कर उनके नाम ऐड करवा के जीतते आए, नंबर एक। नंबर दो ये कि 80 लाख तकरीबन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवरसीज पाकिस्तानी, उसमें 95% लोग PTI इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो इलेक्शन तो ना करते हुए ये आज से इसको रिक कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप अगर इज्जत से अपनी एडवाइजेस से अपनी तरीक़ेकार से इस मशीन को और इस सिस्टम को अपना लेते, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ऑर्डिनेंस लाएं, चिप लगाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट का तो ज़माना चला गया, अब तो चिप लगाने का टाइम है। हम प्यार से करवाएं, ऑर्डिनेंस से करवाएं, चिप लगा के कराएं, का ज़माना चला गया। अभी जो रीसेंट केसेस हैं हम हर सूरत में ये काम करा के छोड़ेंगे। वाडा साहब, ये अगली इलेक्शन इसी वोटिंग के तहत होगी। ओके, ये बड़ी मजे की बात आपने की। आपने कहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट का जमाना चला गया, अब चिप लगाएंगे। अभी रीसेंट केसेस में चिप कहां लगी है? ये मेरे भाई वाडा साहब से पूछें, ये कब ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ चिप वाली हुई है? नहीं, चिप की टेक्नोलॉजी तो पुरानी मुतारिफ हुई है। मैं पूछ रहा हूँ किस किस केस में अभी तक अप्लाई हो चुकी है? नहीं, ये सॉफ्टवेयर अब खत्म हो गया। सॉफ्टवेयर भी है और चिप भी है, दोनों चीजें मौजूद है। ये किन अभी रीसेंट किन केसेस में आपने चिप लगाई है और मसला हल किया? सर मुझे एक बात बताया ना, मैंने तो आदिल भाई साहब एक टेक्नोलॉजी की बात की है। जब आप टेक्नोलॉजी का टॉपिक ले आएंगे तो मैं टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा। सर मैं यही तो समझ रहा हूँ कि अगर आज जिंदगी में पहली मर्तबा फैसल वाडा साहब मोहतात बोल रहे हैं, इस पर उनको मुबारकबाद दें। नहीं, उस पर आप मुझे मुबारकबाद देंगे, नहीं कि मुबारकबाद दे रहे। तो आप अभी फिलहाल चिप और सॉफ्टवेयर की बहस में नहीं जाना चाहते, ये मैं आपसे जरा इस पर बाद में बात कर लूंगा। कुंडी साहब, क्या मसला है? वो कहते हैं दुनिया के काम हो रहे हैं, रोशन डिजिटल काउंट हो रहा है,
ہم نے جو دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ بھی آپ نادرا کے ڈیٹا سسٹم کے ذریعے وہ کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ہر جگہ پہنچا جا رہا ہے نا. لیکن اپوزیشن بالکل اس بات پہ کیوں بضد ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کا ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہو کہ جی ہم پہ بھی الزام لگا, آپ پہ بھی لگا, پی ایم ایل این پہ بھی لگا, اس بار کوئی ایسا الیکشن ہو جائے کہ الزام ذرا کم لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی صاحب, اس پہ ہماری بھی بڑی کوشش رہی ہے. جب ہماری پچھلی حکومت تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے ایک کنسنسس پیدا کریں اور چیف الیکشن کمشنر کو نامینیٹ کریں یا باقی جو پوزیشن ہیں ان کے لیے ہم کریں, جیسے چیئرمین نے بولی. ہم نے جب یہ کیا ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو. ہم نے آر ٹی ایس سسٹم کا ایک وہ کیا کہ جی آر ٹی ایس سسٹم آ رہا ہے, اور یہ آر ٹی ایس سسٹم بھی ایک مشین تھی, ٹرانسمیشن تھی. وہ مطلب ہے کہ پچھلے الیکشن کے دوران خراب ہو گئی, سوئچ آف ہو گئی, جو بھی نام دیں, جیسے چپ ہے یا وہ کیا بیٹھ گئی, ذرا اس پہ لوڈ پڑا بہت زیادہ لوڈ پڑا. اور جہاں تک فیصل واڈا صاحب کی بات ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ کیونکہ اب کمپیوٹرائز شناختی کارڈ آ گئے ہیں. وہ زمانے چلے گئے ہیں کہ آپ 3 جگہ پہ ووٹ رجسٹر کریں, 4 ایک جگہ پہ آپ ووٹ رجسٹر ہوتا ہے نادرا کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ. ای وی ایم کی مشینیں, اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کے اوپر تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا, اس پہ الیکشن کمیشن کو بھی اعتراضات تھے. مختلف ملکوں میں یہ اڈاپٹ کیا سسٹم اور وہ واپس دوبارہ اس سسٹم پہ آ گئے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں دیکھیں اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں آپ پارلیمنٹیرین ہیں, واڈا صاحب پارلیمنٹیرین ہیں, سینٹ میں کس لیے گئے ہیں؟ قانون سازی کے لیے گئے نا. تو آپ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈیبیٹ کراتے؟ شاید میں غلط مشورہ دوں اور واڈا صاحب اچھا مشورہ دیں یا کوئی اور پارلیمنٹرین اچھا ہو, تو آپ اس کو ڈیبیٹ کرانا. آپ کہتے ہیں ہم نے مشین رکھ دی ہے, آئے مشین دیکھیں, اور یہ مشین ووٹنگ مشین ہے. ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ 80% کے 90% جو اوورسیز ووٹ ہیں ان کے, ہم کہتے ہیں اوورسیز کو بھی ووٹ کا حق ہونا چاہیے, لیکن اس میں شفافیت ہونی چاہیے. ہم شفافیت کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں لوگ ووٹ کریں. نہیں سر, بٹ اوورسیز پاکستانی تو آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں, کتنا نمبر ہے, ان سب کے نائکاپ بنے ہوئے ہیں, ان کے ریمیٹنسز آتے ہیں, ان کا ریکارڈ موجود ہے. اس میں آپ کو اس میں کیا شفافیت چاہیے؟ اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیوڈ اور پیٹر ووٹ ڈال دیں گے آپ؟ نہیں, اس میں ہوگا نا آپ کے اپنا کیا کہتے ہیں سفارت خانے میں مشین پڑی ہوگی نا. سفارت خانے میں مشین نارمل یہی ہوگا, سفارت خانے میں ایک پولنگ ایجنٹ آپ لوگ وہاں بھی بھیج دیجیے گا اپنا سفارت خانے. کیا چیز؟ ویزے لگانے کے لیے کوئی نہیں چھوٹا اس میں آپ بولیں گے. بٹ یہ تو ایک لحاظ سے لیکن یہ چیزیں اس میں فلاز ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے اس آئیڈیا کے ساتھ آ رہے ہیں, ہم پاکستان پارٹی اپنا ایک کانسیپٹ دے کہ ہم اس کے کیوں خلاف ہیں, کیا چیز ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ اس پہ اگری ہیں کہ الیکشن شفاف ہونا چاہیے. ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے کیونکہ اتنے ریمیٹنس وہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن میں واڈا صاحب سے اگری نہیں کرتا کہ 80% 90% آپ کے ساتھ ہیں. اوکے فائن. بٹی صاحب, یہ پی ٹی آئی ضد دکھا رہی ہے کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لیں, الیکشن اس طرح ہونے چاہیے, انہیں لگتا ہے کہ شاید نارمل پروسیس سے دوبارہ جیتنا مشکل ہو, یا اپوزیشن بس وہی جس طرح ایک ہم نے تنقید کرنی ہے, ماننا ہی نہیں ہے, جو ادھر سے آئے گا وہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے اس فارمولے پہ, کیونکہ ٹیکنالوجی کا یوز بہتر بھی ہو سکتا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ٹرائی تو کریں. مثلا یہ کہہ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں لے آئیں, لیکن بظاہر ہم نے دیکھا کہیں پر بھی یہ بحث نہیں ہو رہی کہ آئیں ہمیں دکھائیں, ہم دیکھیں پھر ہم بتائیں یہ فارغ ہے سسٹم. اس کے بغیر صرف ٹاک شو میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے یا تقریروں میں بات ہو جاتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ویسے آپ کی کیا رائے اس پر, میں ذرا آپ کی برائے میں وہ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہماری سیاست اس نہج پہ پہنچ گئی انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف, یعنی مجھے نہیں لگتا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہیں بھی ایک جگہ بیٹھیں گے. اگر وہ دن ہوگا تو میرے لیے بڑا خوشگوار دن ہوگا. اس سیاست اس جب ذاتی دشمنیوں میں اب بدل گئی ہے, ذاتی مخاصمتوں میں بدل گئی, ذاتی رنجشوں میں بدل گئی ہے. اگر اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی, وہ یہ آفر کرتی تو تحریک انصاف ریجیکٹ کر دیتی. بالکل صحیح. اگر مسلم لیگ ہوتی تو وہ آفر کرتی تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ مخالفت برائے مخالفت. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے, بہت اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آئی ٹی ایکسپرٹس لے آئیں, نیشنل انٹرنیشنل مبصرین بٹھا لیں, اور صحافی بٹھا لیں, مرضی کے اپنے لوگ لے آئیں اور آئیں مل کر یہ کریں. اور ان کا بھی بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیں. الیکشن کمیشن نے بھی 17 اگست کو وہ درخواست منظور کر لی ہے, اگر وہ مان لیتے ہیں تو کیا ہوگا تب بھی میں ذرا اس میں اسٹیک ہولڈرز کا ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن, حکومت, اپوزیشن. اب خدا کے لیے تینوں کی بربادی ہوتی ہے جب الیکشن ہوتا ہے. جو جیت جاتا ہے وہ تو نعرے مار رہا ہوتا ہے نا, باقی جو ہار رہے ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آرو کا الیکشن ہے, کبھی کہتے ہیں درمیان میں وکٹری, کبھی کہتے ہیں یہ دھاندلی اور سلیکٹڈ ہیں, کبھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے انفارچونیٹلی ملک ٹوٹنے سے نہیں کوئی سبق سیکھا.
کسی سے نہیں سبق سکتے، کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے. کشمیر کتنا جب کشمیر کی میں بار بار کہتا ہوں کشمیر کی قرارداد پاس ہو رہی تھی، نہ عمران خان صاحب تھے، نہ زرداری صاحب تھے، نہ بلاول صاحب تھے، نہ شہباز شریف صاحب تھے. اور کشمیر کے اجلاس میں کشمیر کے ایجنڈے پر ایک دوسرے کو کس طرح تانے دے رہے تھے، پارلیمنٹ میں سس نو والے چکر چل رہے تھے. وہ میں کشمیر پہ نہیں، جی بی پہ نہیں، کرونا پہ نہیں، ٹڈی دل پہ نہیں، کسی الیکشن پہ، یعنی اندرونی محاذ پہ نہیں، افغانستان پہ نہیں، نیب پہ بھی تھوڑی بہت ایک ڈرافٹ 2-4 بنے اور اس کے بعد وہ بھی غائب. یہ ساروں کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی، نون کے لیے بھی، اور تحریک انصاف کے لیے بھی. تو اس لیے اس میں اگر فلاز ہیں، فلاز کس طرح، اگر آپ ایک چیز مجھے متعارف کرواتے ہیں میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، بات ختم. لیکن مجھے ساتھ بیٹھ کے آخری 2 جملے مجھے ساتھ نہیں مان، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے طریقے کا کریں گے، نون تو سرے سے ہی نہیں مان. ان کی ایک بات مجھے اچھی لگی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آئیڈیاز کے لا رہے ہیں. تو آئیڈیاز لائیں، نون بھی لائے، پیپلز پارٹی بھی لائے، ایک جگہ بیٹھیں، بیٹھ کے فلاز نکالیں. ان کے آئیڈیاز تو آج کل چل رہے ہیں نا. ہاں ہٹ ہو رہے ہیں آج کل آئیڈیاز. وہ آپ کے آئیڈیاز نہیں چل رہے؟ جلدی بتا دیں، جلدی بتا دیں. کس چیز کے آئیڈیاز؟ میں نے تو آپ کے سامنے سوال رکھا ہے، آپ ہاں نا میں جواب دے دیں. آپ کے آئیڈیاز چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے آج کل؟ میرے آئیڈیاز نہیں چل رہے. آپ سے مراد پارٹی ہے، میں نے آپ کو پارٹی ریپرزنٹیشن کے لیے بلایا، ورنہ پرسنل گفتگو تو میں آپ سے پارٹی کے بارے میں ابھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. ہم پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے آئیڈیاز، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکس ہو. اور ابھی ویسے پیچھے کوئی آئیڈیا میں اگر ہم سپوز 10 لے کے آتے ہیں، اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں 4-5 مانے جاتے ہیں، 4-5 نہیں مانے جائیں گے. تو ہر پارٹی کو لانا چاہیے، پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے، آرڈیننس فیکٹری نہیں لگانی چاہیے. میں بھی پی ڈی ایم کی بات کر رہا تھا نا کہ وہ جو کچھ پی ڈی ایم کہتی تھی، جو یہ کہتے تھے پی ڈی ایم آہستہ آہستہ اس طرف ہی جا رہی ہے، پہلے چلی جاتی. جی فیصل صاحب، فیصل واڈا صاحب کا آواز جا رہی ہے؟ جی باس. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ فیصل کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ میں لے آئیں اور ہم جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز بھی دیں گے. ساتھ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کام تو بہت اچھا ہے یہ، لیکن ظاہر ہے ہماری ایک ہسٹری ہے، جو حکومت کرے گی اس کی اپوزیشن نے مخالفت کرنی ہے، جو اپوزیشن کہے گی حکومت نے اسے کنڈیم کر دینا. تو آپ اب چپ تک تو آ گئے ہیں، لیکن یہ چپ سب کو تو نہیں لگا پائیں گے آپ. ایک کات کو اگر لگ بھی گئی تو یہ چپ ہر جگہ تو نہیں لگ سکے. میں تو آرڈر بک کروا رہا ہوں فیصل بھائی، میرے لیے ایک چپ اسپیشل بھائی کے لیے. نہیں آپ کو بھی وہ چپ چاہیے، آپ کا تو الیکٹورل پروسیس سے فاسٹ ٹریک پہ. ہاں فاسٹ ٹریک پہ. جی واڈا صاحب. دیکھیں عادل صاحب، بھٹی صاحب کے لیے تو چپ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھٹی صاحب نہ لفافہ جرنلزم کی انہوں نے، نہ وہ ملک دشمنی پہ جاتے ہیں، نہ وہ بے ایمان آدمی ہیں. سو آر یو. اور بہت سارے دیگر اینکرز بھی اسی ایمانداری کی کیٹیگری میں کھڑے ہوتے ہیں. جہاں تک سوال ہوا، جیسے کووڈ ویکسین ہے وہ ایک کو نہیں لگائی جاتی، سب کو لگائی جاتی ہے. جو نہیں لگا رہے تھے ان کے موبائل بند کر کے ڈومیسٹک ٹریول کر کے بھی لگوائی ہے. تو جب چپ لگانے کی باری آئے گی تو لگے گی تو سب کو. ٹھیک ہے. اور کیونکہ کووڈ کی طرح کی یہ ایک بیماری ہے، اس کے لیے موبائل بند کرنے پڑے، سسپینڈ کرنے پڑے آئی ڈی کارڈ، یا ڈومیسٹک فلائٹس کینسل کرنی پڑے، یہ چپ تو لگے گی. اور یہ کام ہوگا، کنسنسس سے ہو، مشورے سے ہو، آئیڈیاز سے ہو. ہونا ہے. کیسے ہونا ہے، کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ شفافیت لانی ہے. اب یہ چیز ہوگی نہیں اپوزیشن کی طرف سے. ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، ان کو گھر آ کے بلا لیں، ان کے ساتھ گپ لگا لیں، ان کو ساری اسپیسیفیکیشن کی ڈیٹیل دے دیں، ان کی آدھی زیادہ چیزیں مان لیں. پرابلم یہ ہے کہ جب فیٹف پاکستان کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے نیب کے امینڈ کر دو لاز، ہمارے کیسز معاف کر دو. جب پاکستان کی اکانومی کی بات آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کورٹس اور ٹرائل اپنے ملک میں نہیں کرائیں گے. برطانیہ میں لیڈر کم گیدڑ نواز شریف وہاں ریجیکٹ ہوں گے، وہاں اپیلوں میں جائیں گے. یہاں جو انہوں نے ٹیشو پیپر دیے تھے بانڈ کی صورت میں، اس کا کوئی جواز نہیں ہوگا. جب وزیر اعظم سابقہ 3 دفعہ ایگریمنٹ کر کے اس ملک سے بھاگ جائیں گے، وہ کہیں گے میرے بھی سیف الرحمان کو لے کے اور نیب کے لیے اور جسٹس قیوم کو لاؤ عدالتوں میں، تو میں آؤں گا اس ملک کے اندر پائے نیاری کھانے، لوٹ گھسیٹ کرنے، پھر یہاں سے بھاگ جاؤں گا. اور پھر پوری قوم سمیت کچھ لوگ ہمارے بھی وہ ہمدردی بھی رکھتے ہیں بیماری کے اوپر. وہ جو باقی قیدی ہے، جیب کترے ہیں، جن کو ٹھڈے مار کے موبائل پھینکا جاتا ہے، ان کی سنوائی نہیں ہے اس ملک میں. نواز شریف جب بیمار ہوگا ہمدردی آئے گی نظام میں، ہمدردی آئے گی لوگوں میں، پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا، سب دل دہل جائے گا ان کا. وہ ہسپتال آج تک نہیں گئے، وہ رپورٹیں آج تک نہیں آ رہی، لیکن ہم جانے دیں گے. وہ تو بیمار تھا، اسحاق ڈار بھی بیمار ہو گیا، شہباز شریف کا داماد علی ڈار بھی بیمار ہو گیا، حسن حسین بھی بیمار ہو گئے. وہ سب بیمار ہوتے ہیں، اقتدار جاتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں. آج ہم جنرل جیلانی کو لے آئیں، آج ہم جسٹس قیوم کو لے آئیں ججوں کی جگہ.
ہم سیف الرحمان کو لے آئے, نواز شریف کل فلائٹ میں آ جائیں گے. آج مریم نواز کو لیڈر مان لیں, ان کے کیسز ڈراپ کر دیں, ان سے ملک سے جانے دیں, اقتدار لائن پہ ان کو آنے دیں, تو سارا نظام ٹھیک. اور بھائی لیڈر مانگ لیں. جواز کیا ہے, خاکانہ بازی کرے ہاتھ جوڑ کر دہلیز پہ, مریم نواز کے آگے ڈرائیور کی طرح. اور بھائی یہ آزاد ملک ہے, آزاد لیڈر ہے ہمارا عمران خان, ہم آزادی سے کرتے ہیں, ہم غلام نہیں ہیں. اوکے, اب مجھے یہ بتا دیں, اگر آپ کا موسٹ امپورٹنٹ چیز عادل صاحب, موسٹ امپورٹنٹ چیز جی عادل صاحب, جس پارٹی کے اندر دو بیانیے ہوں اقتدار کی جنگ کے اندر, بیٹی کچھ باپ کچھ چچا کچھ, ہمارے لیے سب irrelevant ہیں, ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اچکزئی irrelevant, یہ فضل الرحمان ڈیزل irrelevant, مریم نواز کنوکٹڈ irrelevant. جو ریلیونٹ ہے وہ آج اپوزیشن لیڈر ہے, پارٹی کا پریزیڈنٹ شہباز شریف, ٹرائل چہرہ کنوکٹڈ نہیں ہے. ہم اس سے بات کریں گے, باقی تو سب irrelevant ہے. باقی جو لائن میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو میں نے آج تو دیکھا ہی نہیں ہے. اور انہوں نے ملک کے لیے آج تک کیا ہے؟ یہ چپل میں آئے تھے, آج اربوں روپے کے کارخانے لے کے بیٹھے ہوئے, جزادے لے کے بیٹھے ہوئے, اپنے باپ کے گھر سے لے کے آئے تھے. ان کی نسلوں کا پوچھے تو حساب, کوئی دینے کو تیار نہیں ان کا حساب. ان سے پوچھے بھائی تم کیا کرتے تھے, تمہارا باپ کیا کرتا تھا, تمہارا دادا کیا کرتا تھا. وہ کہے کہ جی خط لے آئیں گے, ایک کسی ملک کا خط لے کے آ جائیں گے کہ جی خط کے تحت ہمیں ملا ہے. پاپڑ والا جو ملک سے گیا نہیں کبھی آج تک باہر, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں, اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہاں قتل کرنے والا آدمی جس کے ثبوت ہیں, ویڈیوز ہیں, اس میں نظام ایسا بنا دیا ہے انہوں نے کہ اس میں بھی سالوں سال لگ جائے گے. ابھی نور مقدم کا کیس آپ دیکھ لیں, کوئی چیز میں رہ گئی ہے, چل رہا ہے سسٹم. انفارچونیٹ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ون وے اور دی ادر آپ لوگ کروا لیں گے, چاہے اپوزیشن ساتھ ہو یا نہ ہو, کیونکہ اب اگر الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کر لیا تو کوئی اور سچویشن ہوگی, نہیں کیا کیونکہ اس میں آپ کو ایک لا کی ہرڈل آئے گی, اس کو لیجسلیٹ کرنا پڑے گا, جس کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں. عادل صاحب, کنڈی صاحب سے ایک سوال کر لیجئے پلیز. کنڈی صاحب نے کہا کہ الیکشن رگ ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن رگ ہوئے پورے پاکستان میں, سندھ میں نہیں ہوئے. اگر ہمارے لیے رگنگ ہوئی تھی تو پھر سندھ میں کیوں نہیں ہوئی, اور اگر سندھ میں شفاف تھے تو پاکستان میں شفاف کیوں نہیں ہے؟ چلے یہ اس کا جواب یہ دے دیں گے. اور نون لیگ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے, ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں سے ان سے بھی کوئی آ کر جو ہے وہ اس پر جواب دے, لیکن ظاہر ہے اب وہ موجود نہیں ہے. اپنے سوالوں کا وہ جواب ضرور دیں گے. کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں سندھ میں جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی کیا ریگنگ؟ وہ کہتے ہیں ریگنگ تو ہر جگہ ہوئی تھی اگر ہوئی تھی, اور اگر نہیں ہوئی تھی تو پھر سندھ میں کیسے نہیں ہوئی؟ یہ ذرا دے دیں, لیکن مجھے لیگل بھی بتائیے گا کہ لیگل تو سندھ میں یہ اگر چاہیں تو خود سے تو نہیں کر سکتے. یہ تاریخ لکھی جائے گی, جب یہ لکھا جائے گا, اور تاریخ جب تاریخ دان لکھیں گے کہ 9-0 کی سیٹ بھی پی ٹی آئی جیت گئی, ایک زمانہ تھا, مطلب ہے کہ 9-0 کی سیٹ پی ٹی آئی جیت, کراچی کی بہت سی. اور جب تاریخ لکھی جائے اس میں ہم تو یہ کہہ رہے, دیکھیں الیکشن کمیشن سے بھی ہم نے اوکے, ابھی ہم اس سے ڈیٹیلز لے رہے ہیں, کیونکہ 2015 میں ای وی ایم مشین کے اوپر انہوں نے موک ایک ایکسرسائز کی تھی, جو کہ اس میں بہت سے فلاز ان کو نظر آئے. انہوں نے پہلے بھی اعتراض کیا تھا, انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن ایکسیپٹ کی لی. ہم تو کہتے ہیں جو ایکٹ ہے 2017 کا, چلو فی الحال اس کو تو آپ پورا اس کے اوپر اڈاپٹ کر لیں. جو الیکشن کمیشن کا جو ہے اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, ہر ادارے کو اپنے جورسڈکشن میں کام کرنا چاہیے, کسی ادارے کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. میں آج فیصل واڈا صاحب سے کہتا ہوں ان کی حکومت ہے, اس وقت 60+ کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے, صرف ایک پیشی کے لیے کہ اس کا یس یا نو کرنا ہے الیکشن کے حوالے سے. لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ 4.5 سال کے بعد فیصلے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کچھ کو کہتے ہیں کہ آپ کا تو بالکل درست وہ تھا, پیٹیشن تھی, لیکن الیکشن آگے جائیں الیکشن لڑیں. تو جب تک یہ چیزیں اب کیوں پڑے ہوئے ہیں 65+ کیس, ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے بھی کیس پڑے, ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ 60,000+ ہیومن ایرر, اور وہ صرف سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ کے لیے, باقی کیسز 60+ کیسز پڑے ہوئے ہیں سر. تو کون کرے گا, کہاں میں ملے گا انصاف؟ تو یہ باتیں, یہ چیزیں ہیں, اس میں فلاز ہے. 2014 میں بی جے پی کو ریلائنس کی کمپنی اس نے ہیک, ای وی ایم ہیک ہوا 2014 میں انڈیا میں. پڑھ لیں ذرا اس کو, چیک کر لیں, ہم بھی ڈیٹیلز نکال رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ نہیں کہ یہ کہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کریں, باقی لیکن اس میں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا, شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ اس میں انٹرنیٹ ہے, نہ اس کے اندر جو ہے کوئی لنک ہے, نہ سافٹ ویئر ہے, تو یہ تو بس آپ ادھر سے انٹر کریں گے, ادھر سے اس کا رزلٹ آ جائے گا, بس اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ ہیک کیسے کروائیں گے؟ چپ ہے اس مشین میں, چپ ہے سر, وہ چپ تو چپ ہے. اب چپ اگر آپ ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ والی چپ آ گئی, اس کے یہی کہہ رہے ہیں ہماری والی چپ استعمال ہوگی. آپ اور دوسری بات یہ آپ سے نکال کے ڈالیں گے, فکر مت کریں. میں ایک اور بتاؤں, خدا نہ خواستہ یہ مشین آ جائے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی چپ نکال کے ہم اس میں ڈالیں گے, خدا نہ خواستہ یہ مشین آ جائے
اور وہ مشین کے خلاف چل جائے تو پھر میں فیصل واڈا سے بولوں گا ایسے آرام سے پروگرام کریں، ادھر گلاس توڑیں گے اور پیالے توڑیں گے، مشین چلی جائے ان کے خلاف شروع ہو جائے مشین کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا نا کہ رائٹ سے لیفٹ ہو جائے، لیفٹ سے خیال ہے یہ مشین کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے. ایک بریک کے بعد مزید ڈسکشن کریں گے. جی ویلکم بیک. ایک اور معاملہ ہے اینٹی اسٹیٹ ٹرینڈز کا. وفاقی وزیر اطلاعات اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ کیسے پاکستان کے خلاف جو ہے یہ ٹرینڈز استعمال ہوتے ہیں. انڈیا سے لاکھوں ٹویٹس کی جاتی ہیں جو کہ ان ٹرینڈز کا حصہ بنتی ہیں، اور وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں کی صورت میں جو ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہمیں اس کی ریفلیکشن دکھائی دی. آج اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کر دی، پی ایم ایل این نے بھی اس میں تفصیل دی. انہوں نے کہا مفروضے کی بنیاد پر 135 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کی ہے یہ، اور تفصیل بتائیے کہ کیسے کیسے لوگوں کا اس کے اندر نام لیا گیا. بڑی صاحب آپ سے شروع کروں گا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ جو ٹرینڈز بنتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے بڑے گھٹیا قسم کے ٹرینڈز بنتے ہیں جس میں ریاست مخالف گفتگو بڑی کھلے عام ہوتی ہے. سم ٹائم لوگ اس میں اپنی پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کچھ نیگیٹو ہوتی ہے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ ہماری پازیٹیو نیگیٹو تو ایک طرف ہوتی ہے، اس کے پیچھے انڈیا کا بہت بڑا ان پٹ ہوتا ہے اس ٹرینڈ کو اوپر تک لے جانے میں. واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ کا لاہور کا دھماکہ، آپ کا داسو کا چینی انجینئرز پر دھماکہ جو اب پتہ چلا ہے کہ اس کی پلاننگ افغانستان میں ہوئی، اس کا جو گاڑی چمن کے ذریعے افغانستان سے آئی، بارود جو چمن جو خودکش بمبار تھا وہ وہاں ٹرینڈ ہوا، اور ان کے جو سرگنا ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے انڈیا راہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ جو ہم معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں نا، اور دنیا کو نہیں بتاتے کہ اس بد امنی میں راز شامل ہے، اس میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے ساری پوری لیڈرشپ پہ. یعنی میں کشمیر سر ہم ایک جگہ بیٹھے تھے جہاں یہ بات نکلی، وہ بھی ہم ذرا تفصیل سے نہیں بات کرتے، جب بات ہوئی کہ 10 لاکھ ہر 1.5 منٹ بعد نور مقدم کیس کے اندر انڈیا سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوتی رہی ہے، اور اس کو اور بالکل جتنا مذمت کی جائے اس کی کم ہے جو ظلم اس کیس کے اندر ہوا ہے. لیکن مجھے بتائیں نور مقدم سے انڈیا کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے. دیکھیں وہاں عورتیں غیر محفوظ ہیں، حالانکہ دلی جو ہے وہ اسی محفل میں بات ہوتی ریپ کیپٹل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں ان کا فوکس ہے نا پاکستان، ہمارا فوکس وہ نہیں ہے. ہم آپس میں ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں، ہر پارٹی کا اپنا سوشل میڈیا، وہ آپس میں لگے رہتے ہیں، اوپر نہیں. دیکھو 150 ٹرینڈز کتنے گھنٹے صرف ہوئے، کیونکہ اس کی جو فارمیشن ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے. اس پر ظاہر ہے اپوزیشن کے اعتراضات بھی ہیں کہ ان کو بہت سارے فلاز نظر آ رہے ہیں، لیکن حکومت نے جو یہ بنا کے سامنے رکھی ہے اس کی فارمیشن سے کچھ چیزیں ہمیں یہ پتہ چل رہی ہیں کہ جانے انجانے میں وی بیکم پارٹ آف دیٹ ٹرینڈ، اور اس ٹرینڈ کو ہم اور بوسٹ دے رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے پازیٹیو بات تو ضرور کرنی چاہیے جہاں بھی نیگیٹو ٹرینڈ پاکستان کے خلاف پلیز کریں. فوج کے خلاف آپ کس کے خلاف وار آپ شروع ہو رہی ہیں؟ ایک کے نفرت بڑھے، دوسری فوج کو آپ نے لڑ کے دیکھ لیا، نہیں کر سکے، اب اندر سے توڑنے کے لیے. اندر سے توڑنا کیا؟ میڈیا ہے، میڈیا کے ذریعے توڑیں گے آپ، مائنڈ سازی کریں گے آپ. اور یہ میں دوسری بات، افغانستان خدا کے لیے اللہ کے نام پہ اس مرتبہ پاکستان کے ساری لیڈرشپ سے جو اقتدار میں ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو کہنا چاہتا ہوں ابھی تک تو کر رہے ہیں کہ ہم نے فینس لگا دی ہے، بارڈرز پہ سارا کچھ کر لیا. اس مرتبہ اللہ کے نام پہ اس سے نکلیں کہ مضبوط افغانستان مضبوط پاکستان. یہ احمقانہ نعرہ ہے، مضبوط پاکستان ہے. ہمیں ٹکے ٹکے کی باتیں سناتے ہیں اشرف غنی، حامد کرزئی جیسے لوگ، اور یہ جو ان کی لیڈر، ان کا جو حمداللہ نے ہمیں گالی دی، 2-4 جملے حمداللہ نے ہمیں گالی دی، اتنی غلیظ گالی دی. ان کے تھرڈ کلاس قسم کے لوگ جن کو وہاں کو نہیں جانتا، وہ ہمیں ٹکے ٹکے کی باتیں سناتے ہیں. اور کس 75,000 شہادتیں، خربوں کا نقصان، $120 ارب کا نقصان ہمارا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہمیں مشکوک کتنے مہاجرین، 30 لاکھ کے قریب مہاجرین. ہم نے اپنا کلچر تباہ کر لیا، ملک تباہ کر لیا. اس مرتبہ خدا کے لیے ایک مہاجر کو بھی آپ نے اندر نہیں آنے دینا. ہمیں کچھ غرض نہیں ہے، لڑیں مریں جو کریں، کسی کو اندر نہ آنے دیں. اس ملک کو بچائیں خدا کے لیے، مضبوط افغانستان مضبوط میں رکھیں. یہ مسلم امہ سے نکلیں. اردن اور شام تباہ ہو گیا، اردن نے اپنی سرحدیں بند کی رکھی اور بچ گیا، آج کھڑا ہوا ہے. اگر وہ بھی کہتا مضبوط شام مضبوط اردن تو آج وہ بھی مرا پڑا ہوتا. خدا ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں تباہی بربادی پھیر دیتے ہیں، اور اوپر سے امریکہ مشکوک سمجھتا ہے، اوپر سے دنیا ہماری بات نہیں سنتی. اس مرتبہ خود کھڑے ہوں اپنے قدموں پہ اور اس سے جان چھڑوائیں. جو ماضی میں غلطیاں کر گئے ہیں اس سے سیکھیں. اوکے جی فیصل واڈا صاحب، آپ لوگوں نے جو یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے بتایا ہے اس پر اب اپوزیشن نے کہا ہے کہ آپ نے کئی ایسے اپوزیشن کے لوگوں کے نام دے دیے جن کو آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو ہے ریاست مخالف کھڑے ہوئے ہیں.
اس پر آپ ذرا رسپونڈ کیجئے گا. عادل عباسی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, کیا فرینچ زبان میں نواز شریف اور مریم نواز نے ہمارے اداروں کے بارے میں جو باتیں اور غلاظت اگلی ہے اور انڈیا کے نیریٹو کو پروان دیا ہے, وہ کیا کسی اور زبان میں تھا؟ مطلب وہ آسان سادہ اردو زبان میں تھا. اس کے باوجود ان کو شرم نہیں آتی. ان کی بے شرمی کی حد یہ ہے کہ ایک تو ڈھٹائی سے بیٹھے ہوئے جن کا لیڈر نواز شریف گیدڑ نکلا, اس کے بعد جو آبجیکٹ کر رہے ہیں. اگر اس قسم کی زبان عدلیہ کے لیے, اداروں کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, آپ کے, میرے لیے, بھٹی صاحب کے لیے, کنڈی صاحب کے لیے, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ سیاست کرنے آئے, آپ اپنے گھر والوں کے خاندانوں کو ماں بہن کی گالیاں دلوانے نہیں آئے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ سے سوال کرو تو آپ باپ پہ پہنچ جائے گا, آپ سوال کرو تو بہن پہ اٹیک کر دے گی. یہ ٹکے ٹکے کے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ, جن کی کوئی اوقات نہیں ہے, جو سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے, وہ کس قسم کی غلاظت اگلتے ہیں. آپ نے اور میں نے نہیں پڑھی. اور ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جب لیڈر عرف گیدڑ نواز شریف جو بغض اگل رہا تھا, وہ کسی اور زبان میں اگل رہا تھا, وہ سادہ زبان میں کرتا. کیوں اگل رہا تھا؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی چوری اور اس کی سب چیزوں کے پیچھے ان کا کوئی ہاتھ ہے. بھائی ان کا ہاتھ ہے, حکومت پاکستان اس کو پروب کر رہی ہے. حکومت پاکستان کی پروب کے اندر عمران خان دیانتدار, عبادتدار, عزت دار, ویژنری آدمی ہے. وہ ملک کا وفادار ہے, جس کو جب اس بیماری میں گرا تو اس نے پاکستان کے ہسپتالوں کو ترجیح دی. جب اس ملک کے اندر وزیر اعظم بنا تو اس نے اپنے گھر کا خرچہ اپنی جیب سے چلایا. جب وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا, وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 10% ہے. سی ایم, سارے سی ایم جو ہے سندھ کے یا باقی صوبوں کے, ان کا ایک کلیکٹیو خرچہ 10 گنا زیادہ ہے وزیر اعظم سے. یہ وزیر اعظم غلط ہے عمران خان, کیونکہ اس نے آپ کی معیشت کو سہارا دیا, آپ کے جھوٹے بے ایمانی قرضوں کو آج تک اس کا سود بھرا, آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, آپ کو غریب کا احساس پروگرام دے دیا, غریب کے لیے پناہ گاہ کھول دی, احساس جوان پروگرام لے آیا, سٹاک سیج آسمان سے باتیں کرنے لگا, غریب کے لیے ہاؤسنگ سکیم لے آیا, بینک لونز لے آیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سنبھال لیا, فورن ریمیٹنسز لے آیا, اپنے ملک کا مدعا ہر پلیٹ فارم پہ اٹھایا, کشمیر کے لیے آواز اٹھائی اور اپنے مذہب کو سامنے لایا, اس مذہب کی تشریح کی, اس مذہب کے ساتھ کھلواڑ اور بیچنے کا کام نہیں کیا. پھر بھی عمران خان برا ہے اور عمران خان کی پالیسی غلط ہے. اور عمران خان آبجیکٹ ہے, اس کی وزیر فواد چودھری یہ آبجیکٹ کر رہا ہے کہ آپ گالیاں دو عدلیہ کو, آپ بلیک میلنگ ٹیپس بناؤ عدلیہ کی, آپ فوج کو گالیاں دو جو شہادتیں دے رہے ہیں بارڈر کے اوپر, وہ شہادتیں دے رہے ہیں اور ہم عیاشی کر رہے ہیں. یہ آپ ملک کو دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں گے اس ماں کو؟ آپ کیا جواب دیں گے جس کا 22 سال کا بچہ شہید ہوتا ہے, جس کے بچے تکیے کو لے کر اپنے باپ کی وردی سمجھا کے سوتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان کو. کنڈی صاحب, آپ لوگ بھی کوئی پریس کانفرنس کریں گے یا آپ اس ٹرینڈ پر آپ لوگوں کو مختلف رائے ہے یا پھر کیا ہے؟ دیکھیں, فیصل واڈا کو تو انعام دینا چاہیے. انہوں نے کیسے اپنا جو ہے وہ اسٹیٹ کا فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف والے کو عمران خان سے بھی جوڑ دیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ٹویٹ کرنا ایسے ہے یا ان کے فیصلوں کے خلاف ٹویٹ کرنا ایسے ہے جیسے ہم ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. سوری ٹو سے یہ ٹرینڈ, بدتمیزی والا ٹرینڈ لانا, یہ ان کی پارٹی کو جاتا ہے. جب آپ دیکھتے تھے کہ ماضی میں جو سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کا طوفان پی ٹی آئی والے برپا کرتے تھے. میں واڈا صاحب ان کو آپ نے پوری ڈی چوک والی نہیں کیا. فیصل بھائی ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ آپ سے میرا تعلق ہے, ایک سیکنڈ مانگ رہا ہوں اپنی باری سے ہٹ کر. بڑے اچھے تعلقات ہیں ایک دوسرے کو. فیصل کنڈی صاحب, میں نے آپ کی بات اس لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بڑے عزت دار غیرت مند آدمی ہیں, میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ ٹرینڈ آپ جس سے آج دوستی کرنے کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں, نواز شریف, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو آپ کی والدہ سیاسی والدہ ہیں, سیاسی والدہ تھی, ان کو کس ناموں سے اسمبلی میں پکارا, اسمبلی کا ریکارڈ لا کے دے دوں گا. ان کی والدہ کے بارے میں کیا بروشرز گرائے وہ بھی میں لا کے دکھا دوں گا. زرداری صاحب کی زبان کاٹی, 11 سال جیل میں رکھا اس کو. یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, یہ آپ کو کہنا چاہیے. یہ آپ ڈیفینڈ نون لیگ کو کر رہے ہیں. آپ کا کیس پیش کر دیا انہوں نے ساتھ میں. چلے میں اس کا جواب لے لوں. دیکھیں واڈا صاحب میں جواب لے لوں جناب. دیکھیں, میں یہاں پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. پی ایم ایل این کے اپنے ترجمان آئیں گے, وہ ڈیفینڈ کریں. میں سے ان کو بات کر رہا ہوں. اگر مجھے وفاقی حکومت کے یا وزیر اعظم کے چیزوں پہ اختلاف اور میں اس پہ ٹرینڈ لگاؤں تو یہ کہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ہے, بالکل غلط ہے. کوئی چیز اینٹی اسٹیٹ ہوگی, بالکل ہم کہیں گے کہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے بالکل غلط ہے. ملک کے خلاف
فوج کے خلاف بالکل ہم مانیں گے کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن اگر آپ بولیں گے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ٹرینڈ کرنا, وزیر اعظم کے خلاف ٹرینڈ کرنا یہ غلط ہے, تو ہم بالکل یہ چیز نہیں مانیں گے. ایسی قسم کی جو ہے چیزیں ہم مطلب نہیں ہوتی. آج بھی اگر آپ دیکھیں, آج میں بھی ابھی وہ دیکھ رہا تھا کہ رانا ایوب ایک جرنلسٹ ہیں انڈیا کے, آج جو جس طریقے سے ایک مسلمان کے ساتھ وہاں پر موب نے کیا کہ ان کو کہا کہ آپ وہ شری رام کے وہ کریں, نعرہ لگائیں اور یہ کریں, اور اس کی بیٹی اس کے ساتھ مطلب اس کی رو رہی تھی. مطلب یہ چیزیں ہیں, آپ اپنے لیے ایک چیز پیدا کریں, آپ انڈیا کو کنفرنٹ کریں. آپ انڈیا آپ کے خلاف جو سوشل میڈیا کمپین لگا رہی ہے وہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑیں, انڈیا کے خلاف شروع ہو جائیں. آپ اپنا جو ہے وسائل جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف استعمال کریں, ہمارے سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں استعمال کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بھٹی صاحب اس کو کنٹریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی سیاسی اختلافات والا معاملہ اپنی جگہ ہے, لیکن پاکستان سے کیا انڈیا میں ہونے والے ٹرینڈز پہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ نہیں. ڈس انفو لیب ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کیسے بھارت دنیا سے گھوم کے آ کے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کرواتا رہا ہے, چاہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے کرے, چاہے وہ یورپ کا فورم استعمال کرے, انٹرنیٹ کا فورم استعمال کرے, وہ کرتا رہا. لیکن انفارچونیٹلی تو ہمیں اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر جب ریاست کی بات آتی ہے اس میں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بریک کے بعد پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو پولیٹیکل نہ رکھیں, فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فل سپیس دے دیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ریاست مخالف بیانیاں سیاسی جماعتیں استعمال کر دیں. پی ایم ایل این کا نام لے کے وہ بات کر رہے ہیں, پھر جو لینگویج یوز کی جاتی ہے یہ کہہ رہے ہیں سیاست سے ہٹا دیں, ریاست والے معاملے پہ ہم ساتھ کھڑے, لیکن کیسے ہٹایا جائے, کیسے ساتھ بیٹھ جائیں کہ یار ٹھیک ہے ہماری لڑائیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن اب جو انڈیا کر رہا ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے وہ کہ ہماری جنریشنز کو وہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا کر رہا ہے, کیسے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی غدار نہیں, غداری سے نکلیں, کافر کے فتووں سے نکلیں, اور سارے متحد ہو کر, یار ہمارا انڈیا ساروں کا دشمن ہے, سب کا دشمن ہے, جو کچھ وہ کر رہا ہے ہمارے ملک میں یا جو کچھ اس کا ایجنڈا ہے سب کا دشمن ہے, سارے مل کر اس کا کریں. دوسرے انڈیا تو چلو ہمارا دشمن ہے نا نون, ایک میسنا دشمن ہے, منافق دشمن, وہ ہے افغانستان. کوئی وہ ملک مجھے بتائے 3-4 جملے جو نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پر کون سا ایسا ملک ہے جو ہمارے خلاف مسلسل بولتا ہے؟ افغانستان. کس ملک کی سرزمین ہمارے خلاف مسلسل استعمال ہوتی ہے؟ افغانستان. کس ملک میں را کے ریکارڈ دفتر تھے؟ افغانستان. کس ملک میں کھڑے ہو کر نریندر مودی نے پاکستان کو گالیاں دی؟ افغانستان. کس ملک کے مشیر نے ہمیں وہ گالی دی جو آج تک کسی نے نہیں دی؟ افغانستان. کس ملک میں دہشت گرد ہمارے جا کے چھپ جاتے ہیں؟ افغانستان. کس ملک کے لیے ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی؟ افغانستان. کس ملک نے ہم نے سب سے زیادہ نمک حرامی ہم سے کی؟ افغانستان. پلیز اس مرتبہ ان سے بچیں اور ان کا کوئی کام نہ کریں, ان کو سرحد کے پار رہنے دیں. تھینک یو سو مچ ارشاد بھٹی صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, فیصل واڈا صاحب. فیصل واڈا صاحب, مجھے آپ کی ایک ٹویٹ نظر میں گزر گئی ہے اور یہ ٹویٹ آپ نے کی ہوئی ہے جس میں آپ نے کہا ہے نو سافٹ ویئر اپڈیٹ, a special chip installed at a very special place, another same chip is ready for Raja G2 only waiting to be installed. اور نیچے جو آپ کے نذیر چوہان صاحب ہیں ان کی تصویر لگی ہوئی. آپ اس چپ کی بات کر رہے تھے, ذرا کوئکلی یس یا نو دیجیے گا, پروگرام ٹوس کرنا میں نے. جی یہ ٹرائل چپ تھی. تھینک یو سو مچ فیصل واڈا صاحب, تمام لوگوں کا شکریہ, انہوں نے اپنے لوگوں پہ پہلے لگا دی ہے, تو انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.